अगर तुसी आखो ना कि अली इब्ने अबी तालिब ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਔਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਾਚੂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਖੋ ਲੈ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲੱਭੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨੇਕੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਆਲਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਫਹਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਹੱਦ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੂਨ ਅਲਵਲੂਨ ਚ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅਗਰ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਚੂ ਜਾਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ, ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਨੇ, ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਰਤਬਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਤਲੀ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਬੂ ਮਾਵੀਆ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਚਾਚੂ ਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਕਲੰਦਰ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਹੁਣੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਲਫੀ ਖਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਚਾਚੂ ਰਾਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚਾਚੂ, 3 ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਲੰਦਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ हमारे पास नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਅਬੂ ਮਾਵੀਆ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਮਾਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਮ ਰਾਫਦੀ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਖਤਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਖਤਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਖਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਾ ਖਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਆ, ਦਮਾਦੇ ਰਸੂਲ ਆ, ਬਸ ਖਲਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਖੈਬਰ ਉਹ ਖੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਈਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਯਾ ਅਲੀ ਮਦਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰ ਤੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿल्ला ਸੁਮਾ ਨਾਊਜ਼ ਬਿल्ला ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਕਾਮ ਲੋਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗੀਰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਹੀ
मोहतरम भाई हुण मैंने गल सोने ਇਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जी ਰਾਓ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਵੀਆ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਾਸ ਲਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਮੌਕਫ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा हुण गल मेरी सुण ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਸ ਰਾਓ ਬਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੂ ਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੂ ਹੋਰੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਸਾਦਰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਚਾਚੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆ गई। अल्लाह अकबर। नहीं मैं सॉरी मनु कॉल आ रही थी बार अली भाई अगर आप इसका मेरे पीरो बख्श जी अली मुस्लिम भाई आप कर देंगे, अगर आप जवाब देना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है, आई थिंक सो यू कैन इसको थोड़ा सा। अगर तो बेसनद रिवायतों के ऊपर जाए, ठीक है जी, तो फिर तो 100% वो मुर्तद हो गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है हमारा दीन बेसनद रिवायतों पे खड़ा हुआ ही नहीं है, ना ही हम उनको दलील, उन रिवायतों को दलील बना सकते हैं, ठीक है। रही बात ये कि सही सनद की बुनियाद पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि उनके फैसले जो हैं वो दुरुस्त नहीं थे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं थे। आखिरी जो उनके 5 साल जो ज़िंदगी थी उसके बारे में। चलो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਨਦ ਰਵਾਇਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸਨਦ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਬਚਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ ਬਚਦਾ। ਬੇਸਨਦ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਮਨੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅਸਨਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਅਸਨਾਦ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਇਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਜੀ देखें उन्होंने फैसले जी दस बड़ी मोटी बात करते हैं ना, ठीक है जी। जो सही बुखारी में रिवायत हमारे पास मौजूद है कि अम्मार बिन यासिर को और हसन इब्ने अली को कूफा भेजा ताकि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करे, उम्मुल मोमिनीन तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुखालिफ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रिवायात मौजूद हैं, कुरान भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है कि किसी मुसलमान की तरफ तलवार, नंगी तलवार जो है ना वो लहराना यानी कि सिर्फ खाली लहराना, मारने तो बहुत दूर की बात है, अच्छा, लहराना भी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और कुरान मजीद में कत्ल नाहक के ऊपर जो है वो हमारे पास आयात मौजूद है। हमेशा की जहन्नम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि हमेशा की जहन्नम। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कौन सी आयत काफिर साबित कर रही है? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਰਨਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। देखो जहन्नम का फैसला जो है ना कि कोई शख्स जन्नत में जाता है या जहन्नम में जाता है, ठीक है,
یہ فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گناہ سے ڈراتا ہے ہمیں، فار ایگزامپل سود سے ڈراتا ہے ہمیں، سود سے ڈراتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ 100% کافر ہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سود خور کو یا سود لینے دینے والے کو ہم کافر نہیں کہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں شدید مذمت کی جا رہی ہے اس گناہ کی. ٹھیک ہے. اب رہی بات کفر کا مسئلہ، قتل ناحق، کیا قتل ناحق انسان کو کافر بنا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو قتل ناحق جو ہے وہ انسان کو کافر نہیں بناتا، الا کچھ شرائط ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اچھا. اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر اس کے اوپر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو میں کر لیتا ہوں، آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. اچھا. ابھی آپ نے یہ کہا، چلے میں اس کا جواب دے. ابھی آپ نے مسلم بھائی یہ کہا کہ جو قرآن کریم میں اللہ نے وعیدیں بیان کیا نا کہ فلاں کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، یا سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، تو یہ بس ڈرانے کے لیے، اصلیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمام دلائل کو مد نظر رکھ کے نا پھر آپ انڈرسٹینڈ کریں ایک چیز کو کہ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی گناہوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں تو ساتھ جہنم کا اگر وہ جہنم سے وہ ڈراتا ہے کسی بھی گناہ کے کسی بھی گناہ کی، تو اس کا آٹومیٹکلی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کافر ہو گیا. کافر کا مطلب سمجھے پہلے کیا ہے. جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بہت سارے احکامات وہ آپ کو اپلائی کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی وراثت نہیں بڑھتی مسلمانوں میں، اس کو مسلمانوں کے دفن نہیں کر سکتے. اس طرح کے بے شمار احکامات ہیں. جب کسی کو آپ کافر کہتے ہیں نا تو یعنی کہ ایک مسلم تھا پہلے مسلم تھا، پھر وہ کافر ہو گیا، تو آپ کو 10-20 اور احکامات بھی آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑیں گے. خالی یہ کہہ کر نہیں آپ نکل جائیں گے کافر ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. نہ اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے. اچھا مسلم بھائی، ہوں میں گل تو کمپلیٹ کرن دے نا. مثال دے طور پہ اگر کوئی بندہ حکومت اسلامیہ وچ سود دا کاروبار کر رہا ہے، وہ تے کی حکم ہے؟ حکومت اسلامیہ میں کوئی شہری ہے جو کہ سود میں ملوث ہو جاتا ہے، سود کا تو اس کے کاروبار اوپر کیا حکم ہے؟ ہاں، سود کا کاروبار کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اور اگر کوئی تعزیر آتی ہے اس کے اوپر، کوئی تعزیر آتی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. یعنی کہ تہاڈے کہنے دا مقصد ہے کہ جنگ تے کر رہا ہے، قیامت والے دہڑے اللہ ڈیسائیڈ کرے گا ان جنت چ گڑنا یا جہنم چ. یعنی کہ تہاڈے مطابق اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے نا اور ساری زندگی بدرجہ اولا وہ کام ہی کرتا رہتا سود کا کاروبار، ٹھیک ہے، اس دے باوجود تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے. اس کے باوجود ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا. کافر ہو کا مسئلہ سمجھے نا پہلے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ گناہ کبیرہ کے کو کافر تو نہیں کہہ سکتے نا. اچھا بالکل تہاڈی بات درست ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جدی کھلی وعید قرآن، مثال کے طور پہ مشرک ہے. قرآن کریم نے بالکل واضح کہہ دیتا ہے کہ جڑا مشرک ہے نا، میں سارے دے کوئی نہ کوئی جڑا نہیں انہاں دی حوصلہ افزائی کر، لیکن مشرک تے جنمی ہے. ٹھیک ہے. ہن کوئی بندہ ظاہری طور تے کئی ایک حضرات جڑے نہیں شرک کرتے نظر ہوندے نے، لیکن اسی دنیا داری تے انہاں کافر دا فتویٰ نہیں لاندے، لیکن ساڈا سارے دا عقیدہ ہے کہ جڑا بندہ بھی شرک کر کے وہ اللہ دی نظر چ کافر ہی ہے. ہاں ظاہری طور تے انہاں تے فتویٰ لاوی یا نہ لاوی. کی خیال؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے. آپ کی جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا اس سے بالکل اختلاف ہے آپ کے ساتھ. ہمارے نزدیک یعنی کہ جی سن لیں، اگر کوئی شخص یا غوث مدد یا علی مدد کا عقیدہ رکھتا ہے وہ بالکل مودی کی طرح کافر ہے. اگر وہ دین اسلام میں کبھی داخل تھا تو ہمیں اس کے ثبوت چاہیے ہوگا. یہ پہلے مسلمان تھا، اس نے بعد میں یہ گندا عقیدہ اپنایا ہے. اگر وہ پیدائشی طور پہ یا غوث مدد کہتا ہوا ہی پیدا ہوا ہے اور اسی گھرانے میں بڑا پلا بڑا ہے تو ہمارے نزدیک یہ شخص کبھی دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، انٹری نہیں ہوئی ہے اس کی دین اسلام میں. اچھا بے شک. اچھا ہن گل سنو مسلم بھائی، تہاڈے مطابق بے شک وہ بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، مکے جا کے حج کرے، زکوٰۃ دے، جو مرضی کرے، جڑا بندہ یا علی مدد یا غوث مدد کہندا وہ مرتد ہے. مرتد تب ہے جب دین اسلام میں داخلہ ثابت ہو. ظاہری بات گل سنو، ہن گل تے سنو نا، ظاہری بات ہے جس ٹائم کو اس چیز کو سمجھے نا. ہن گل تے سن لو نا، ہن میرے جواب تے سن لو نا. مرتد تب ہے، سنیں، مرتد تب ہے جب اس کا دین اسلام میں داخلہ ثابت ہو. اگر ثابت ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی وہ ایسی فیملی میں پیدا ہوا ہے جو یا علی مدد یا غوث مدد کے قائل لوگ ہیں،
تو وہ یہ کافر اصلی کے حکم میں ہے، جس طرح قادیانی کافر اصلی کے حکم میں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کافر اصلی کے حکم میں ہے۔ اچھا، یعنی تہاڈے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جڑا یا علی مدد کہندا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہتا ہے اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہے تو اس کے کلمے کا اعتماد نہیں ہے، یا پھر اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو مسلمانوں میں داخل ہو جائے گا؟ اس کی کسی بھی عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک کے تمام اعمال ضائع ہیں، لہٰذا چاہے دیکھیں مسلم بھائی، اس کے تمام اعمال ضائع اس زمانے میں، اس دنیا میں ہوں گے، یا قیامت کے دن اس کے سارے اعمال ضائع ہیں؟ اس دنیا میں اگر کسی کو ہم شرک پر دیکھیں گے تو اس کو دین اسلام کے کسی بھی شاعر کو اپناتے ہوئے دیکھیں گے، اس کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے۔ نہیں، بات سنو، مثال کے طور پر اگر میں آج کہوں یا علی مدد اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، اور میں کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کے باوجود اگر دوبارہ میں جب تک یا علی مدد نہیں کہتا میں مسلمان ہی رہوں گا، یا پھر میرا اگر آپ اپنے یا علی مدد کے عقیدے سے تائب ہو جاتے ہیں، اعلانیہ برات حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ بالکل ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے شرک ترک کرنا ہے، یا اس مسئلے کو آپ شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں سنتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اچھا چلیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں ایک دفعہ تائب ہو جاتا ہوں، پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ شروع کروں، پھر میں مرتد ہو جاؤں گا؟ یعنی کہ آپ کے مطابق وہ شخص، ہم جب مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بچپن سے جو ہے نا مسلمان ہی پہلے اسے بنایا جاتا ہے، یا علی مدد پہلے نہیں سکھایا جاتا، پہلے اس کو کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ جہاں تک میری جو ہے نا، میں جانتا ہوں معاشرے کو، کہ سب سے پہلے اسے کو پیدا ہوتے ہی اس کا یہ عقیدہ نہیں بنتا، جب تک کہ اسے ہوش اور سمجھ نہیں آ جاتی، پہلے اسے قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے۔ مار بھائی ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں، آپ کو بات ان کی سمجھ آ جائے گی۔ قادیانیوں کا بچہ بھی پہلے کلمہ ہی پڑھتا ہے، وہ کافر ہیں تو یہ بھی کافر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، کیا مسلم بھائی آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ مسئلہ چھوڑیں، جو اصول بیان ہو رہا ہے علی مسلم صاحب کا، اس کے مطابق آپ غلط۔ چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، چلے میں مسلم بھائی آپ سے، کیا ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ بلوغت کی عمر کو کراس نہیں کرتا، اس وقت تک آپ اس کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہیں یا کچھ بھی کنسیڈر نہیں کرتے؟ دیکھیں جو بچے ہوتے ہیں وہ فطرت پہ ہوتے ہیں، حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور فطرت میں شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا نہیں ہے، اوکے، یعنی کہ وہ بچپن میں موحد ہی ہوگا مسلمان؟ نہیں، سنیں نا، یہ فطرت کا مسئلہ سمجھ لیں پہلے کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سوال ہی کھول دیے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1 بائی 1 کریں گے۔ دیکھیں بچہ فطرت پہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو کا ہو، چاہے وہ کرسچن کا ہو، کیا یہودی کا ہو، سکھڑے کا ہو، یا پھر کسی مسلمان کا ہو۔ اچھا، یہ اصول سمجھ لیں، کسی کا بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر دنیا میں حکم کیا لگتا ہے، دنیاوی احکامات کیا جاری ہوتے ہیں۔ اگر کسی سکھڑے کا بچہ مرتا ہے، بچہ یعنی کہ 1 سال کا بیبی ہے، اور وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی بھی وجہ سے، تو مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، یا اس کو ہم نے مسلم کنسیڈر کرنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں مسلم بھائی میرا یہ سوال نہیں تھا، دیکھیں میرا یہ سوال نہیں پہلے تھا، میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں، یہ اصول آپ پہلے سمجھا چکے ہیں۔ اصول سمجھ لیں، میرا اسی طریقے سے سیم چیز قادیانی کے بچے کا بھی مسئلہ سیم ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بریلوی کے بچے کا بھی مسئلہ سیم ہے، دیوبندی کے بچے کا بھی مسئلہ سیم ہے، اور شیعہ کے بچے کا بھی مسئلہ سیم ہے، ایک ہے۔ اچھا مسلم بھائی، مجھے بس نا پھر اس بات کا جواب دے دیں کہ وہ فطرت کا پیریڈ کس عمر تک پہنچتا ہے، وہ فطرت کا جو پیریڈ ہے نا، وہ کتنے عرصے تک رہتا ہے؟ جی، علماء نے جو 7 سال والی روایت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے استدلال کیے ہیں کہ فطرت جو ہے نا وہ یعنی کہ بچہ جو ہے نا وہ 7 سال کا جب ہو جائے نا تو وہ فطرت سے باہر آ جاتا ہے، اچھا، یعنی کہ فطرت سے باہر آ جاتا ہے، اپنے اس میں ڈل جاتا ہے، اپنے پیرنٹس کے مذہب میں ڈل جاتا ہے، پیرنٹس کے دین میں۔ اچھا، اب اس کا مطلب ہے، اور بلوغت کی عمر مثال کے طور پر اس کا حساب و کتاب کب تک ہوگا، یعنی کہ اس کو مکلف کب ٹھہرایا جائے گا شریعت کا، کس عمر تک؟ شریعت کا مکلف یعنی کہ اس کے اوپر حدود وغیرہ کب جاری ہوتی ہیں؟ ہاں جی، حدود وغیرہ کب جاری ہوتی ہیں؟ کچھ جی، علماء نے 10 سال والی روایت سے استدلال کیے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے اور وہ نماز ترک کرے، چھوڑے، تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے علماء کا 10 سال کا بھی موقف موجود ہے۔ بہرحال اس پہ علماء کی ڈیبیٹس ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ مسلم بھائی میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، یعنی کہ فطرت کے پیریڈ
سے نکلنے کے بعد 7 سال تک وہ فطرت کے پیریڈ سے نکل گیا اور وہ 10 سال کی عمر تک اگر وہ جو ہے نا وہ مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا بچہ. جو 3 سال کا پیریڈ ہے نا وہ مسلمان ہی ہے, اس پر شریعت کی حدود لاگو نہیں ہوتی, لیکن وہ نماز پڑھے گا, سب کچھ کرے گا, وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. یہ ہر ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے, یا پھر یہ بریلوی حضرات ہیں یا شیعہ حضرات ہیں, ان کے بچوں کا الگ نظام ہے. بچے کے ساتھ, سب کے بچے کے ساتھ یہی کنسیڈر ہوگا, مسلمانوں کے بچے کے ساتھ. یعنی کہ آپ کے مطابق اگر شیعہ کا بچہ 7 سال کے بعد وہ ہو گیا کافر, فطرت کا پیریڈ نکلتے سار شیعہ میں داخل. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ کافر کا بچہ کافر کے حکم میں ہی ہے. کافر کا کے مجنون یعنی کہ جو پاگل ہوتے ہیں کافر کے, وہ بھی کافر کے حکم میں ہی ہے. ٹھیک ہے, بچہ مجنون, ایک اور بھی تھی ٹرم مجھے ہماری زبانی بارہ, جو کفار کے بچے یا مجنون وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہی کے حکم میں ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے فطرت کا پیریڈ ہے, اس کے بعد اگر اس پر شریعت کے حکم اپلائی بھی ہوں گے نا, مثال کے طور پر 10 سال تک بچہ, ٹھیک ہے, اگر وہ کافروں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ہی کنسیڈر کیا جائے گا 7 سال کے بعد. ٹھیک ہے, اگر وہ شیعہ کا بچہ ہے وہ بھی کافر ہی کنسیڈر کیا, اس کو بچپن سے ہی ہم مسلمان نہیں کہیں گے. جب اگر مر گیا تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. بچے کا, کافر کا بچہ ہے نا, مر گیا تو ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, مغفرت کی دعا نہیں کرنی. اچھا اچھا جی جی جی, چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے. اب میرا جو ہے نا مین ایشو یہ مثال کے طور پر آپ نے کہا وہ بالکل کنفرم کافر ہے. جو بندہ بھی شرک کرتا ہے نا, کیا یہ آپ سے پہلے کیا یہ امت کا عقیدہ ہے اس بارے میں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ جی جی, جو شرک کرتا ہے وہ کافر ہے. اس امت کا عقیدہ, انبیاء کا عقیدہ یہ, صحابہ کا یہ عقیدہ ہے, اور بے شمار علماء کا یہ عقیدہ ہے. جی مسلم بھائی بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, مثال کے طور پر شیعہ حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں یا جن کو ہم قبوری حضرات کہتے ہیں عام الفاظ میں, کیا کسی شخص کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا کہ کافروں یعنی کہ عیسائیوں, یہودیوں اور جو ہے نا ہندوؤں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, کیوں نہیں, یعنی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں آپ کے, نہیں کافر اصلی ہیں. ہاں جی, اچھا اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, کافی اچھی گفتگو رہی ہے. میں تو بس ان سے تھوڑی سی انفارمیشن لینے کے لیے آیا تھا, کیونکہ میں سچ بتاؤں نا تو آئی ڈونٹ نو میرے, جی میرے پاس نا ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضمنی طور پہ. ابھی اسی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی, جو یا علی مدد کہنے والے اور یا گوشت مدد کہنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے نا, وہ بھی کافر ہے, بھلے یہ اس کا اپنا عقیدہ نہ ہو. اچھا اچھا جی وہ بھی کافر ہے. اچھا ایک بات عرض کر دوں یہاں پہ, علی مسلم بھائی آپ نے بات کی تھی کہ جناب جیسے ابو معاویہ حیدری صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نمازیں ادا کرتے, اپنے فرائض جو ہیں, واجبات جو ہیں وہ اگر ادا کرتا ہے, اگر وہ یا علی مدد کہتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا؟ تو آپ نے اس کے اوپر کہا ہاں بالکل. تو بالکل یہ عقیدہ تو یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں نا, یہ جو انجینئر والے لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مستدرک الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے 4712 کہ اگر کوئی بندہ اپنے واجبات ادا کرتا ہے, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو نمازیں پڑھتا ہے پوری زندگی, اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو ادھر بھی ساری نفی ایک علی کی وجہ سے, حسن حسین کی وجہ سے کر دیتے ہیں نا. انہوں نے جناب حالانکہ سند میں کلام ہے, سند میں کلام ہے, لیکن میں تو پھر بھی ان کے لیے وہ پیش کی ہے, سند میں کلام ہے. چلو میاں بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں پلمبری نہیں ہوں, ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کے لیے نہیں کہا, میں آپ کے لیے نہیں کہا, میں نے آپ کے لیے نہیں کہا, میں نے ویسے بات کی. مستدرک میں ملتا ہے نا. اچھا ابو معاویہ بھائی کو آپ لمبی ٹریٹ مت کریں, علی مسلم بھائی مجھے جہاں تک یاد پڑتے ہیں انہوں نے لعنت بھیجی ہوئی ہے ان پہ, یہ ان کے عقیدے پہ نہیں ہے. اچھا اچھا, میں اصل میں نا ایک منٹ یا بھائی بس چھوٹی سی وہ یہ ہے, جیسے اپنی علی مسلم بات کر رہے تھے اور آپ, پھر وہ جو سورہ یونس کی 31 نمبر آیت ہے, خدا کو تو وہ بھی, اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں نا, ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پہ, بہت کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, بارش اللہ برساتا ہے, لیکن وہ یہی تو گناہ ہے نا جو علی مسلم بتا رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں, قرآن مجید میں سورہ انعام کی آخری رکوع ہیں, 2 رکوع ہیں, وہ آپ پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع کر دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا انبیاء سے بڑھ کر تو یہ عام جو کلمہ گو ہیں ہمارے معاشرے کے, یہ انبیاء سے بڑھ کر تو اعمال کرنے والے نہیں ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے نا. ان سے اچھی نمازیں تو نہیں, ہاں 18 انبیاء, ان سے اچھی نمازوں والے نہیں ہیں, ان سے اچھے روزے والے نہیں ہیں, ان سے اچھی عبادات والے نہیں ہیں یہ لوگ. جب انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزیمپلری طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ اگر انبیاء شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے,
تو یار میں اور آپ تو شے کوئی نہیں نا, ہمیں کیوں دھوکا لگتا ہے اس بات سے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لہٰذا یہ اس کو شرک الاؤ ہے, یہ کر سکتا ہے تھوڑا بہت, یہ دھوکا ہے نا. علی بھائی آپ کے آنے سے پہلے نا بات ہو رہی تھی سابقون اولون پہ. یار اگر آپ سارے اس موضوع پہ بات کریں نا تو ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا. میاں حمزہ بھائی اور علی مسلم بھائی میں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ فرسٹ ٹائم ہے آپ کی نا بروز وغیرہ پہ, تو باقی انشاءاللہ میں آتا رہوں گا. اور سیدھی بات بتاؤں نا تو مجھے آپ کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں. یا اکثر جب میں یہاں پہ آیا نا تو میں نے چاچو سے یہی پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کیسے مانتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیوں کر, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم بھی آتا رہوں گا. اور ذاتی طور پہ میں بتاؤں نا, اگر کسی شخص کو مجھ سے مناظرے کرنے کا شوق ہے تو بھائی میں اعلان برات کرتا ہوں, میں کوئی مناظر نہیں ہوں. اور مجھے بھائی مناظرے پسند بھی نہیں ہے کہ کیا شور آدھا 2-3 گھنٹے بندہ اپنے بھی ضائع کرے اور سامنے والے کے بھی. اگر کسی کو مناظرے کرنے کا شوق ہے تو وہ بھائی بریلوی حضرات ہیں, دیوبندی ہیں, وہ مولانا عزیر صاحب تھے, ان سے آپ مغز ماری کریں, فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہے نا. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ بیٹھیں سامنے والے کی بات سن لیں یا اس کو اپنی سنا لیں, دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ پھر اچھی سی بات کی ہے نا یار, ٹھیک ہے نا. جی ہاں جی وقاص صاحب بھی آپ تھوڑی دیر وہ سابقون اولون والے موضوع کے اوپر بات کر لیں آپ. دیکھیں بات یہ بھی ہے بانکا بھائی کہ دیکھیں بات یہ بھی ہے کہ مناظرے کا سر ٹائم ایک ویسٹ ہوتا ہے. نہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ مانتی ہے, نہ جو مدعی ہے وہ مانتے ہیں. بھائی دونوں طرف سے ٹائم ویسٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. کتنے مناظرے آپ لوگ دیکھتے ہو ٹک ٹاک کے اوپر, قادیانیوں کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں, شیعہ کے ساتھ ہو رہے ہیں, دیوبندیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایٹ دی اینڈ اس کا حل کوئی نہیں نکلتا بھائی, سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, لوگوں کا بھی, سننے والوں کا بھی. بس یہی ہوتا ہے, یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. مناظرے کا جو مقصد ہے نا, مین مقصد مناظرہ, مین مقصد نیچا دکھانا ہے. یہ آپ کا نیچے ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ جو ہے نا مجھ سے اس کا مناظرہ کروا دیں. وہ مزاق کر رہا ہے یار, وہ مزاق کر رہا ہے. تو باقی مجھے نا علی مسلم بھائی آپ سے یہ ایک سوال کرنا ہے کہ وہ جو حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, آپ اس کو درست مانتے ہیں یا اس میں کوئی گڑبڑ ہے؟ وہ ضعیف روایت ہے. اس کے اندر عمومی طور پہ آپ کو شیعان علی نظر آئیں گے, یا زیادہ تر آپ کو اس کی جو صحیح ترین سندیں بھی جو ہے نا اس کے اندر آپ کو شیعہ نظر آئیں گے, اور جو کمزور سندیں اس میں آپ کو کذاب متروک راوی بھی نظر آئیں گے. اچھا, اس کے کافی ترک ہیں اور سارے جعلی ہیں. اچھا چلے مجھے یہ بتا دیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی روایت میں شیعہ ہو تو آپ اسے رد کر دیتے ہیں, کیا اسی طریقے سے اگر کوئی ناسبی ہو اسے بھی رد کر دیتے ہیں یا اس کی روایتیں آپ قبول کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیں, اگر تو پہلے شیعہ کو تو ڈیفائن کیا ہوا نا محدثین نے کہ شیعہ کے کیا کیا عقیدے ہیں, ٹھیک ہے, یا کیا کیا ان کی بدعات ہیں, مطلب ان کے غلط عقیدے کیا ہیں, یہ ہمارے پاس ڈیفائن موجود ہے کتابوں کے اندر, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا اصول ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ بدعتی راوی اگر اپنی بدعت کا پرچار کر رہا ہو, اپنی بدعت کی دعوت دے رہا ہو, تو وہ روایت قابل حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, قابل قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دو موٹی چیزیں سمجھ لیں. اگر علماء نے ناسبیوں کا بھی یہی اصول لکھا ہے کہ ناسبی کے یہ عقیدے ہیں, پہلی بات, جس طرح شیعہ کے بتایا کہ شیعہ کے یہی عقیدے ہیں, اسی طرح ناسبی کا وہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہی عقیدے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناسبی کے بدعتی ہونے کی وجہ سے کسی روایت کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کر دیں گے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں اینڈ دا اینڈ ڈے دار و مدار محدثین پر ہے, اگر انہوں نے کسی شخص کو ناسبی کہہ کے روایت کو چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. کیا یہی کرائٹیریا آپ کا شیعہ حضرات کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی محدث نے شیعہ ہونے کے باوجود روایت کو قبول کیا آپ بھی کر لیں گے؟ دوبارہ پوچھیں. اچھا دوبارہ آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کسی محدث نے کسی شخص کی ناسبی ہونے کی وجہ سے اس کی روایت کو ترک کیا تو ہم بھی کر دیں گے, ٹھیک ہے, یا اس کے بدعتی ہونے کی وجہ سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہی معیار آپ کا شیعہ حضرات کے بارے میں اصول سمجھے نا, اگر محدث اصول پہ رہتے ہوئے ناسبی کی ناسبیت والی روایت ریجیکٹ کرتا ہے, اصول پہ رہتے ہوئے, اچھا, اصول سے ہٹ کر نہیں, اصول میں رہتے ہوئے, یعنی کہ بات سنیں, پھر دیکھیں پھر وہ محدث کا کوئی کمال تو نہ رہا, پھر تو اصول کی بات ہے نا کہ جو اصول پہ پوری اتری وہ قبول ہے, جو اصول پہ نہ اتری وہ چھوڑ دی جائے گی. جی بالکل, بنیادی چیز یہی ہے کہ اصول حدیث جو ہیں, اصول جو جن کے اوپر محدثین کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے, اس سے اگر کوئی محدث سائڈ لائن بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں محدثین کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ اصول ایسے ہیں جن میں محدثین کا اختلاف ہے, مسئلہ تدلیس کو لے لیں, مسئلہ ارسال کو لے لیں, ٹھیک ہے, اس میں محدثین کا اختلاف ہے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جدھر کوئی اختلاف نہیں ہے محدثین کا, ٹھیک ہے. اچھا, مثال کے طور پر کیا بدعتی راوی کی روایت قبول کرنے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ نہیں ہوگی؟
बिदती रावी की रिवायत रिजेक्ट करने में मुहद्दिसीन का इत्तफाक है कि बिदती रावी की रिवायत जो है वो काबिल हुज्जत नहीं है, काबिल एहतजाज नहीं है, इसके ऊपर सबका इत्तफाक है। अब कोई अब ये असूल आ गया, अब इसके बावजूद कोई मुहद्दिस आता है और वो बिदती रावी की रिवायत को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने असूल की पाबंदी नहीं की है, यहाँ पर उनको गलती हुई है। देखें मिसाल के तौर पर एक मुहद्दिस असूल बनाता है कि यार मैं बिदती रावी की रवायत कबूल नहीं उसके नज़र, लेकिन वो फिर भी अपनी रवायत अपनी कुतब में उनकी रवायात को नकल कर देता है। क्या हम ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे की बातों में तजाद सा नज़र आ रहा है कि असूल और बना रहा है उसकी जी जी खुद जो है ना उस पर अमल नहीं कर रहा। मुहद्दिसीन ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने एक असूल बनाया है और खुद उसके खिलाफ गए हैं, खुद भी उसके खिलाफ गए हैं, ऐसे मुहद्दिसीन मौजूद हैं। तो उलमा ने उसको हाईलाइट कर दिया मसले को कि ये देखें इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्होंने असूल बनाया है कि तबका सालिस जो है, दूसरा तबका जो है मुदल्लिसीन का, उनकी जो तदलीस है वो मुज़िल नहीं है, उन्होंने ये असूल बनाया है इब्न हजर अल अस्कलानी ने, ठीक है, तबकातुल मुदल्लिसीन लिखी है उन्होंने। लेकिन एक जगह पर उन्होंने खुद इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे तबके के मुदल्लिस की रिवायत को रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, अगर कोई मुहद्दिस इस तरह का काम करता है तो हम आते हैं बुनियादी असूल की तरफ, जिसके ऊपर तमाम उलमा का इत्तफाक है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जब तक समा की तसरीह ना हो उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है। ये बुनियादी असूल है, ठीक है। लिहाजा ये जो तबकात वाला मसला है इसमें मुहद्दिसीन का इत्तफाक नहीं है, तो हम भी इसके ऊपर नहीं देखें मुस्लिम भाई, देखें ये बात नहीं हो रही। आपने पहले उस इख्तलाफ को वाज़े कर दिया। मेरा ये सवाल था, आपने कहा कि बिदती रावी की जो है ना रवायत कबूल नहीं है, इस पर तमाम का इत्तफाक है। मैंने कहा तमाम का इत्तफाक है, अगर इसके बावजूद वो लोगों की रवायत को कबूल कर रहे हैं फिर उन पर क्या हुक्म है? हाँ, तो फिर उनको अगर तो किसी मुहद्दिस ने असूल की खिलाफ वर्जी की है, असूल की खिलाफ वर्जी की है, तो हम उसको इज्तिहादी खता पर महमूल करते हैं कि उनको यहाँ पर इज्तिहादी खता लगी है। अच्छा, अगर ये इज्तिहादी खता, अगर मुस्लिम भाई देखें, अगर ये इज्तिहादी खता तमाम मुहद्दिसीन से हुई हो फिर जी देखें, अगर तो खता हुई है, असूल से हटे हैं मुहद्दिसीन किसी मसले के ऊपर, अगर आप कहते हैं कि तमाम के तमाम ही हट गए हैं तो असूल ही पलट दिया ना फिर तो उन्होंने। अच्छा चलें, फिर आप मुझे ना देखें आप मुझे वो खालस 5 या 10 ऐसे अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन बता दें कि जो उन्होंने असूल बनाए ना उसके मुताबिक रहे हैं, उससे हटे कभी नहीं। 5 अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन जो मुतकद्दमीन में हो, मुताखरीन की बात नहीं है, क्योंकि वो तो फॉलो करने वाले थे पहले वाले। जी, ये जो क्या कहते हैं इमाम मुस्लिम है, ये अपने असूल से कब हटे? अच्छा, इनकी सही मुस्लिम में बिदती रावी की रवायत नहीं है? नहीं, बिदती रावी का मसला समझे ना, उन्होंने बिदती रावी की कौन सी रवायत कबूल? अली भाई, उस इमाम मुस्लिम ने उसको बयान भी कर दिया ना इल्लत के मामले में, उसको बयान भी किया ना आगे, उन्होंने कहा इसको जाके मुकदमे में बयान किया। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये इमाम मालिक का, आपको जो अली मुस्लिम भाई ने बात की है ना, इसका इमाम मालिक का भी यही जो असूल था ना, यही था। वो कहते हैं वयूजल इमाम मालिक अखज़हुल हदीस व तरकहु लहु बिकौल, आगे का कहते हैं ला युखदुल इल्म मिन अरबआ, यानी कि 4 किस्म के जो बंदे हैं ना, 4 किस्म के जो अफराद हैं, उनसे जो है ना इल्म हदीस नहीं लिया जाता। वो कौन से, वो बयान भी किया जा सके। एक जो है ना बिदती रावी की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, जैसा कि अली मुस्लिम भाई ने बात भी की। बिदती रावी का 1 मिनट सब्र कर लें सर, सुन तो लें सब्र करेंगे, बिदत की तरफ बुलाता पढ़ दें जी, जो अपनी बिदत की तरफ बुलाता हो। यानी इसका मतलब ये, यानी देखे ना, हमारे जो मकसद की बात है, मैं तो पढ़ देना अभी। अच्छा, अभी पूरा वला मिन कज़ब या कुज़ब, अच्छा वो छोड़ दे, आगे जो झूठ वगैरह बोलता है वो और चीज़ नहीं, शुरू से पढ़ देना भाई, अभी पूरा पढ़ दे, आपने डिस्टर्ब कर दिया, पूरा पढ़ दें अभी। नहीं देखें, अगर आप मेरे साथ भी वही तरीका इख्तियार करते हैं जो मुनाजरे में, तो भाई पूरा पढ़ दो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, जब आप डिस्टर्ब कर रहे हो आप भी पूरा पढ़ दो ना। आप देखें, आपने एक सामने हवाला लगाया कि इमाम मालिक का यही कौल था, मैंने देख लिया कि यार हमारे मतलब की बात कहाँ पे, दैट्स इट। इसके आप जिद लगाने लगे हो तो फिर उसको ज्यादा नहीं, आप उसके ऊपर बोलने नहीं ना दिया भाई, करें बात भाई, बोलें, चलें कर लें गुफ्तगू, मैं म्यूट हो जाता हूं। इमाम मुस्लिम का भी मैं दिखा देता हूँ, अली भाई करें बात आप। अच्छा, आपने जो है ना अभी इन्होंने हवाला दिखाया इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कि इमाम मालिक के नज़दीक बिदती रावी की जो अपनी बिदत की तरफ बुलाता हो उसकी रवायात हम नहीं लिखेंगे या कबूल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कम से कम इमाम मालिक को अपनी मोता में यह ख्याल रखना चाहिए था। क्या ख्याल है अली मुस्लिम भाई कि वो बिदती रावी की रवायत कबूल ना करते? देखें, मेरी बात सुने, रावी की बिदत का इल्म होने के बावजूद कि ये रावी है
इसकी बिदत ये है कि आया वो कदरिया में से है, मुतजिला में से है, 100 बिदती आपको पता है, ठीक है ना, जी खवारिज में से है, बहुत सी बिदात है ना, खाली शियत तो नहीं है ना, और भी बहुत सी बिदात है। ओके, जी जी अब कि कोई मुहद्दिस उसकी रिवायत को नकल कर लेता है ये समझते हुए कि ये सिक्का है और अहले सुन्ना में से बिदती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके हम असर मुहद्दिसीन या उसके बाद वाले मुहद्दिसीन या मतलब और उलमा ये बयान कर देते हैं कि उनको पहुंच जाती है बात कि ये शख्स बिदती था, तो ये सारी गुंजाइश तो निकालनी पड़ती है ना उलमा के लिए, मुहद्दिसीन के लिए। नहीं सारी देखिए चीजें इम्कानात तो मौजूद है ना। देखिए अभी जो हमारे भाई ने सामने हवाला लाया ना मियाँ हमजा भाई, वो वहाँ पर हमजा ही इनका नाम है या मैं गलत कह रहा हूँ? जी हमजा ही नाम। अच्छा अच्छा, इन्होंने जो हवाला लगाया ना वहाँ पर इमाम मालिक कहते हैं जो बंदा अपनी बिदत की तरफ बुलाता हो, यानी कि बिदती होना इटसेल्फ मसला नहीं है, बिदत की तरफ बुलाना मसला है। यस, फेयर इनफ। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अच्छा, आप कोई ऐसा बिदती है जो किसी शख्स को आप क्या कह रहे हैं, मसला नहीं है, वो गुमराह है, बिदती गुमराह होता है, ठीक है, मसले का समझे जरा इसे क्या, बिदती जो है ना, बिदत जो है वो जलालत है और बिदती जो है वो अहले सुन्ना में से नहीं है, गुमराह है, ठीक है, वो जब अपनी बिदत, हाँ जी, बिदती गुमराह है, इसमें कोई शक नहीं है, अहले सुन्ना में से नहीं है। जी जी, इसका मतलब यह है कि इमाम मालिक को कहना चाहिए था जो बंदा बिदती है हम उसकी रिवायत नकल ही नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं जो बंदा अपनी बिदत की तरफ बुलाता है, ये अल्फाज है ना वहाँ पर, या मैं गलत पढ़ रहा हूँ? ऐसे उलमा मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि बिदती को मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया जाए। मैं हवाला दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला, अगर यानी कि इस मसले में इख्तलाफ आ गया ना, इस मसले में इख्तलाफ हो गया, आपने कहा इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। सुन लेना, इख्तलाफ क्या है, क्या इसको मुकम्मल तौर पे तरक किया जाए या इसकी सिर्फ बिद्दत को के प्रचार को तरक किया जाए? अच्छा, यानी तरक इसमें करने देखिए उसको- फिर वो तबकातुल मुदल्लिसीन वाली मामला आ गया ना अली भाई। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो काबिल हुज्जत है, माना जाए। देखिए जमीन आसमान का फर्क है ना। अच्छा, यानी कि आप इटसेल्फ, मैंने बात सुनी, इससे सारा निचोड़ जो निकलता है ना वो यही है कि बिदती अगर अपनी बिदत की तरफ बुला रहा हो ना तो उसकी रवायत कबूल नहीं की जाएगी, वरना इटसेल्फ बिदती की रवायत में कोई मसला नहीं है। जी हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, अच्छा, ऐसे ही है। इसका मतलब अच्छा अगर इमाम मुस्लिम का भी मोटी बात समझे ना, बिदती जी शिया है। मियां हमजा भाई फिर आप गुस्सा कर जाएंगे, कर दे बात, मैं म्यूट हो जाता हूँ, कर ले बात। यार देखें, मोटी बात समझेंगे, एक क्लियर कर शिया रहा था नाम है। मैं भाई आप गुस्सा कर गए, माजरत, मैं उन्हीं की भाई की, अली मुस्लिम भाई की बात को क्लियर कर रहा हूँ। जैसा कि हर जो मुहद्दिस है उसका देखे ना, इमाम मुस्लिम का भी मुकदमा है। कई लोग इधर उनको कहते हैं जी इमाम मुस्लिम की जो किताब है वो हरफे आखिर है, इसमें जनाब इल्लत का मामला ही पेश नजर नहीं है, ना उसको वो देखते हैं, वो कहते हैं इसमें गलती हो ही नहीं सकती, इम्कान ही नहीं है, ये दूसरा कुरान है। अल्लाह ताला का चैलेंज जो है इमाम मुस्लिम साहब ने जो वो पूरा कर दिया, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ लोग अली मुस्लिम कहते हैं ना, उनका अपना मौक़िफ़ नहीं है। देखें हाँ, मुस्लिम भाई, ये देखिए इमाम मुस्लिम ये सही मुस्लिम है। देखिए मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं बुखारी मुस्लिम को वैसी किताब समझता हूँ जैसी दूसरी हदीस की किताबें हैं, इनमें कमजोर रवायात भी हैं, 100%, शाज़ रवायात भी हैं, 100%, मजबूर रवायात भी हैं, 100%, लेकिन जो बाकी 100%, किताबें हैं ना, जो बाकी किताबें हैं उनसे ज़्यादा इनका मकाम व मर्तबा इसलिए है कि इनके जो मुसन्नफ़ीन है ना उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल किया। फेयर इनफ, इनमें सही ज्यादा है, सही रिवायतें ज्यादा है। हाँ, हाँ ये जो जी, तो बाकी मैं जो असल बात थी ना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे उन मुहद्दिसीन के नाम बता दें जिन्होंने बिदती की रवायत को बिल्कुल तर्क कर दिया, ठीक है, एक भी नकल उनका नहीं। असूल दिखा दिया ना, बिदती का असूल उसने बता दिया ना आपको। देखें एक चीज़ होती है मियाँ, मिसाल पर मियाँ भाई आप कहते हैं कि ये मेरा असूल है, मैं शिया रावी की रवायत, बिदत की तारीफ क्या करते हैं आप? अब फिर बिदत की तारीफ, भाई मैं कह रहा हूँ कोई हाँ, भी बिदत की आप तारीफ क्या करते हैं आप? मिसाल नहीं, बिदत की तारीफ तो वही ना जो नया काम को इजाद किया दीन में, जो नहीं था ना पहले। अच्छा, आप देखें कि बिदती की उन्होंने मोता इमाम मालिक में भी उन्होंने बता दिया, इमाम मालिक ने भी, सही मुस्लिम में भी ये बात को वाज़ेह मैं कर देता हूँ। अभी बात यह है कि बिदती की जो रवायत ली जाएगी, बिदती अगर कोई बयान करता है कोई ऐसी चीज जो पहले मौजूद ही नहीं है, उसी को डिनाई किया जाएगा ना सर। जैसे ये एक बात है, हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, इसमें में उमर बिन मिनहाल नाम का एक जो रावी है वो भी बिदती का उसके ऊपर है ना, तो बिदती की तारीफ तो उन्होंने भी की है कि भाई बिदती वही है जो एक नई चीज लेके आ रहे, जैसे हसन हुसैन जन्नत के सरदार है, उनकी वालदा भी जन्नत की औरतों की सरदार है, निसाल मुमिनीन अल जन्नह के अल्फाज हैं गालिबन। मियां उमर भाई देखें, सईदा शबाब इसका अहल जन्नह। अच्छा बात सुने ना, इसका मतलब ये है कि जितनी भी फजाइल में रवायात है ना वो नहीं लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सादी रवायत करता है ना सैयदना अबू बकर सदीक की फजीलत, तो हम कह सकते हैं ये बिदत पेश कर रहा है, कुरान में कहाँ है ये फजीलत?
कैसे? फिर तो पहले हर तो एक उस रावी तारीख- के ऊपर बात होगी ना, उसको जीरा तादील के ऊपर बात होगी ना। आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? साबी को कौन बिदती कहते हैं? नहीं नहीं साहबी नहीं को नहीं, कौन बात सुनो। बिदती कहता है? पहली बात तो ये भाई भी है। आप मैं बात इसलिए तो बोला सुनो। मंगवाए सर, इसने जी साबी अब को बात बिदती कहा है। ओ भाई अब बात तो सुनो। ओ ना 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 ना, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मजाक चल रहा है? अल्लाह अरे ना 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 भाई तेरी बात भाई ना यार, अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। मैं- अच्छा बंदा है तो क्या साबिया को बिदती बोलेगा? ओ भाई मेरी अब बात साहबी तो को नहीं सुनो ना। अच्छा कोई मैं मसला सॉरी अगर मेरे मुंह से ना मिस हैंडलिंग हो गई हो, आई एम सॉरी, ठीक, मसला नहीं है। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर जितनी भी रवायात लोगों ने रवायत की हैं किसी शख्स के बारे में, फिर तो हम हर शख्स पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं यार इसने ये नहीं बात की है। यार उसकी बिदत क्या तो पहले निशानदेही हो जाए ना, समझे? तो फिर ये देखें, ये मियां हमजा भाई कह रहे हैं कि ये कि नहीं, देखें उन्होंने रावी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा इट्स सेल्फ ये बिदत है ये रवायत बयान करना, क्योंकि ये नहीं बात है। वीडियो बना के भेज। नहीं देखें, वो खुद बिदती है वो शख्स, इसका नाम हमजा भाई ने दिया तो है। मियां हमजा भाई ने क्या कहा? मियां हमजा भाई ने कहा अगर कोई बंदा नई बात बयान करेगा वो भी बिदती हो जाएगा, वो बयान करने की वजह से। तो बिदत इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि बिदत की आप तारीफ क्या दोनों करते हैं? डिस्कस कर मैंने लें, पूछा अली मुस्लिम भाई और मियां हमजा भाई आप दोनों डिस्कस कर लें क्या पैगरी सर, है मैंने इस मौके आपसे इसीलिए तो पूछा है ना, बिदत की तो तारीफ समझ आ आप क्या गई करते हैं? मुझे समझ आ गई, मैंने क्या डिस्कस किया। पर। अच्छा चलें, आप इस बात से एग्री हैं कि कोई बंदा भी नई बात बताएगा उस बात बताने की वजह से वो बिदती हो जाएगा या उसका अकीदा डिसाइड करेगा पहले? पहले से राइज नहीं है, जैसे अली की खिलाफत है, पहले से राइज नहीं थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको राइज किया, जिस मैं बताता हूँ ना, आप ये भी मेरे से बात करें ना। आप इमाम चलिए मियां अहमद भाई बिन बात हम्बल सुनो, आपने ये बात की, बात चौथे सुनो। भाई सुन लेना, अभी आप बात कट कर रहे हैं सर। देखिए आप बोले, मैंने म्यूट किया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हजरत अली को खलीफा राशिद में चौथे नंबर पे रखा, जिसके ऊपर उनके पास बंदे गए, उन्होंने कहा आपने हजरत तलहा और जुबैर के ऊपर तान किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो ये एक बिदत का असूल उस टाइम पे दिया, यानी कि बिदत की, मैं तो ये भी मानता हूँ उसको, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी हजरत अली को चौथे खलीफा पे रखा नहीं था। कहते तो मैं दिखा देता हूँ भाई, पहले मैं इमाम मुस्लिम का मुकदमा भी पढ़ देता हूँ जो आपके सामने लगाया, इसके बाद मैं अहमद बिन हम्बल का भी दिखा देता हूँ आपको। यानी कि आपने कहा कि हर वो चीज बिदत है जो नहीं आई, और हजरत अली की नई खिलाफत चीज है ना, नहीं आई है। हाँ, हजरत अली की खिलाफत पहले साबित करनी पड़ेगी ना आपको। बात तो सुन लेना, बात सुनो। आपने कहा कि ये बंदे ने अकीदा घड़ा और नई बात बता दी कि जनाब अली खलीफा है तो ये बिदत साबित होगी, ठीक है? हाँ, चौथा खलीफा, मतलब तो ये- चौथा खलीफा, उससे पहले किसी ने भी उसको खलीफा राशिद में ऐड ऑन नहीं किया था। दिखाएं इमाम अहमद से पहले किसी का कॉल पेश करें। अच्छा अब बात तो सुन लेना, इसका मैं असूल समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक खास जो है ना एक शख्सियत पर गहरा जो है ना दायरा तंग करना चाहते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि आप अली को खलीफा माने या ना माने, ठीक है? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप अली मुस्लिम भाई मुझे जानते हैं कि मुझे इस वल्ला ही आप अगर हज़रत अली को काफिर भी कहेंगे मेरी जात और नहीं, हम नहीं कहते भाई, ओ भाई अली काफिर नहीं था भाई, कौन कहता है अली को बात तो काफिर? सुन लो ना, मैं बस आपको एक बात बता रहा हूँ कि मेरा जो ज़ाती नज़रिया है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी शख्सियत के बारे में क्या अकीदा रखते हैं, ठीक है? तो फिर आप मेरे साथ उस बात पर झगड़े भी नहीं जिसके बारे में आई डोंट केयर। समझ आ रही है? मैं आपसे ये जो समझ असूल आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, कोई बंदा भी जो नई बात करेगा वो बिदत है, जिसकी आपने वजाहत कर दी कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा वो। सर मैंने आपको एक मिसाल भी दी है। अच्छा चलो मैं आपके यानी कि सामने बोल अहमद इब्न बात सुने, अगर इमाम अहमद इब्न हम्बल से पहले कोई शख्स हज़रत अली को खलीफा कह दे तो फिर अहमद इब्न हम्बल से बिदत हट जाएगी, उस शख्स पर चली जाएगी। अली मुस्लिम भाई ठीक है यार, मुझे इजाज़त दें, आज के लिए काफ़ी होगी गुफ्तगू, इंशाल्लाह ना फिर मैं आऊँगा गुफ्तगू करने, मैंने यहाँ से रुकिएगा, मैं गुफ्तगू कर लें। अहमद बिन हम्बल का भी, जी। मैं अहमद बिन हम्बल का दिखाता हूँ सर, एक मिनट दीजिए। जी दिखा दें अहमद इब्न हम्बल। अल्लाहु अकबर कबीरा। ला इलाहा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मुआविया भाई जो आप अपनी बरोडों पे बैठ के बात देखो इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन आप इल्मी शख्सियत हो यार। लेकिन जो आपके ज़हन में कुछ ऐसी हैं कुछ चीजें, यानी कि हज़रत मीर मुआविया के बारे में या यजीद के बारे में या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तो आप तो चलो जीते हारने की वजह से नहीं, तो वैसे इल्म के लिए इधर बैठ के सवाल तो किया करें ना, क्योंकि आप उधर जब बैठते हो तो उधर तवीले तो करते हो ना आप, जो भी कोई हमारे जैसा आ जाता है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये देखिए इधर जो बंदे बैठे हुए हैं ना, देखिए भाई हैं हम सब यार, तो पूछे एक दूसरे से ताकि हम जैसे बंदों को पता चले जो हकीकत है क्या। देखें अब देखें, मैंने आज पहली दफा हिम्मत पिछले दिनों में माजरत हाँ बड़ी अच्छी बात है, जबरदस्त है। अब मेरी बात तो मुकम्मल कर लेने दें, बाद में आप कर लीजिएगा, आपने सवाल किया उसका जवाब तो मुझे देने दें। अच्छा
میں یہاں پہ آیا ہوں نا, آپ حضرات سے سوال وغیرہ کر رہا ہوں, تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بات چیت ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. اگر میرے کچھ نظریات ہیں تو میں اپنے دلائل پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے. اگر ان کے نظریات ہیں تو یہ اپنے دلائل پیش کر دیں گے, سامنے کیا ایشو ہے. میرا بیسک مقصد پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں مناظرے بازی کو پسند نہیں کرتا. میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ سامنے والے کا عقیدہ سمجھا جائے, پھر اس کے مطابق سامنے والے سے گفتگو کی جائے. ورنہ میں اپنا ایک نظریہ بنا کے آ جاؤں کہ یار یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کہیں گے یار میں یہ بات کا قائل ہی نہیں ہوں, آپ کہاں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں, کیا خیال؟ ٹھیک ہے, اس بات کا سب کو پتہ ہے. ویسے میں ایک بات پوچھتا ہوں, ابو معاویہ بھی ایمانداری سے بات کرنی ہے. یار طارق بھائی ایک سوال ہے ویسے جاننے کی غرض سے نا, کیا امام احمد سے پہلے خلیفہ راشد علی بن ابی طالب کو کس نے لکھا؟ آئی ڈونٹ نو, آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو. نہیں ویسے سوال ہے نا, مثلاً کہیں آپ کی نظروں سے گزرا ہے. زیادہ آنیسٹلی میں آپ کو کیسے قاضی بھائی جواب دے دوں کہ مجھے نہیں پتا, نہیں لکھا, یعنی آپ کی نظروں سے ایسا کوئی گزرا نہیں. دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا میں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتا ہوں؟ لے سر, لے کوئی مسئلہ نہیں. سند کے اوپر بھی آپ آگے بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ 510 طبقات الحنابلہ کے اندر قاضی ابی الحسین محمد بن یعلا کیا کہتے ہیں جو رابی بری کے لفظ لکھے آیا جی, ورزا بن محمد الحسمی کیا کہتے ہیں حدثنا وريزة بن محمد الحسمی قال دخلت على ابی عبداللہ احمد بن حنبل حين اظهر الطربعي يعلي رضی اللہ عنہ فقلت له يا ابا عبداللہ ان هذا لطعن على طلحہ والزبیر. کیا کہتے ہیں وزرا بن محمد الحمسی کہتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ احمد بن حنبل کے پاس گیا نا, ان کے پاس داخل ہوا, قال دخلت على ابی عبداللہ احمد بن حنبل حين اظهر, یعنی کہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا, ان کے پاس گیا, انہوں نے کیا کہا حدثنا وريزة بن محمد الحسمی قال دخلت على ابی عبداللہ احمد بن حنبل حين اظهر. کہتے ہیں میں ان کے ایک پاس گیا, ان کے پاس ایک شخص ظاہر ہوا احمد بن حنبل کے پاس, تو میں نے ان سے کہا کہ ابا عبداللہ, یہ شخص جو ہے ابا عبداللہ حين اظهر الطرعی یا علی رضی اللہ عنہ, یہ تان کرتا ہے. کیا کر رہا ہے, آپ تان کرتے ہو, کیسے تان کرتا ہے, کہتا ہے کہ علی جو ہے وہ خلیفہ ہے. فقلت له یا ابا عبداللہ, انہوں نے ابا عبداللہ کو کہا ان هذا لطعن على طلحہ والزبیر, کہ یہ تان کر رہا اور کہہ رہا کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ ہیں, ان کی بیعت کی گئی ہے. تو سر یہ دیکھیں احمد بن حنبل کا طبقات الحنابلہ میں بھی موقف ہے. ایک واضح میں نکال کے نا ایک واضح والا بھی دکھاتا ہوں, جہاں پہ احمد بن حنبل نے سب سے پہلے جو کہا ہے نا, سوری میاں حمزہ بھائی, یہاں پر خلیفہ کے الفاظ کس الفاظ کا آپ نے ترجمہ کیا؟ وہ کہتا ہے ابا عبداللہ یہ شخص یعنی طلحہ اور زبیر پر تان کرتا ہے. تو امام احمد نے فرمایا کیسے تان کرتا ہے, انہوں نے کہا جنگوں میں ذکر کرنے سے تعلق, پھر کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے, یعنی کہ یا علی رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب کرتے ہیں آپ؟ میاں حمزہ بھائی بات سن لیں, آپ نے کہا کہ یہ سب سے پہلا بندہ احمد ابن حنبل تھا جس نے امیر المومنین, میں اس کا اور بھی دکھا دیتا ہوں, اور دکھائیں, لیکن اس سے ثابت تو نہیں ہوئی ہے. واضح کلیئر, اس سے بھی واضح ہے نا, اس کا مطلب کیا کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ. حمزہ بھائی اس کو یہ بھی دکھائیں امیر المومنین, اس کو نہیں ایک منٹ حین اظہر والطری, یہ علی رضی اللہ عنہ کا کیا معنی کرتے ہیں آپ؟ جی آپ کریں نا, آپ دکھا رہے ہیں, مجھے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یا علی یعنی کہ علی کو وہ فضیلت دے رہا, کہہ رہا خلیفہ ہے, اور یہ تان کہہ رہا ہے فقلت له ابا عبداللہ ان هذا لطعن على طلحہ وزبیر. میاں حمزہ بھائی خلیفہ فضیلت دینا اور خلیفہ کہنا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یا علی کا مطلب کیا کرتے ہیں آپ؟ الطری یا علی رضی اللہ عنہ, یا علی کا, اے علی بھائی اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ الطری یا علی, ہاں کیا مطلب کرتے ہیں اس کا؟ نہیں, یا علی کا مطلب خلیفہ ہے. تھوڑا سا الطری کا کیا مطلب کرتے ہیں, میں پورا پوچھ رہا ہوں نا. الطری یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں, یعنی کہ جنگوں کے اوپر سارے معاملے میں اس کو اول رکھ رہا ہے, سارے, یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں سارے معاملے کو بھی اوپر رکھے. یہاں پر کوئی خلافت کی بات نہیں اور انصاف کی بات کریں. یہاں پہ کوئی اور ہے, وہ حوالہ دکھا دیں. چلے میں دکھا دیتا ہوں, میں اور نکال دیتا ہوں, ایک منٹ, اس میں واضح نہیں ہے, چلو میں اور دکھا دیتا ہوں. جی جو مین چیز ہے نا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, شاید وہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اوپر وہ کہا گیا نا کہ جو کیٹیگری آف خلفائے ثلاثہ اس میں شامل کرنے کو جو ہے نا وہ بدعت کے سمجھتے تھے محدثین, میری سمجھ کے مطابق. جو میاں حمزہ بھائی نے بات کی ہے نا,
انہوں نے اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ احمد ابن حنبل پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کو خلیفہ راشد کہا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر، جبکہ وہ خلیفہ تھے ہی نہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کے مطابق وہ خلیفہ تھے ہی نہیں، ہے ہی نہیں تھے، ثابت ہی نہیں کر سکا کوئی آج تک مائی کا لال. بھائی دیکھیں امام بھائی آپ کہتے ہیں ثابت نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، یہ اگر ڈسکشن ہونی ہے پھر آپ کہیں گے کہ مناظرہ کرو، وہ یار میں نہیں کرنا چاہتا. تو کرو نا یار مناظرہ، کوئی ڈسکشن کر لو ہمارے ساتھ. نہیں بات سنیں، الفاظ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، 1 منٹ دیں، میں بھی لگانے لگا 1 منٹ. جی لگا دیں، یہ حمزہ بھی لگائیں. جی مناظرے کرنے والے یار اور لوگ بڑے پڑے ہیں، ان سے جا کے دماغ کمائیں. میری تمام بھائی سے ریکویسٹ ہے، دیکھیں ایک تو نیچے بھی نا اپنے کمنٹس کو کنٹرول کیا کریں. جب تک ایک بندہ بات علمی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کراس کوشچننگ ہوتی ہے. اور دیکھیں ہم کوئی زبردستی کسی کو کال کرنے کے لیے تھوڑی ادھر بیٹھے ہیں، ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. اگر ٹھیک ہے آپ علمی بات کریں ایک دلیل سے. تمام بھائیوں پیار اور محبت سے، پیار عشق اور محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس دنیا. اپنا اس بات کی گواہی دیں گے میں جب سے یہاں پر بیٹھا ہوں، کوئی ایک لفظ بھی بتا دے جو میں نے غیر مناسب کہا ہو یا نہیں کوئی ڈھیلا لفظ نہیں بولا آپ نے، بالکل کوئی یہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہے، ساتھ بھی بدتی ہے، باقی تو سب ٹھیک کا ہے یار. کوئی معذرت کے ساتھ الفاظ منہ سے نکل گئے، ادروائز وہ آپ نے بولا نا چاچے کو کوئی ڈھیلا لفظ سے، میں نے کہا میں بتا دوں. یار دیکھیں آلریڈی میں کہہ چکا ہوں نا، آئی ایم سوری. جی 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 بالکل، بس میں بتایا ہے نا کہ بندے سے غلطی ہو جاتی ہے نا بھائی، معذرت کر رہا ہوں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کر لی معذرت کر لی. میاں عمر بھائی لا رہے ہیں سامنے. یہ اچھے انسان کی نشانی ہے کہ بندے کو غلطی ہو. تم تو نہیں نہ کرتے اقبال معذرت اپنا بتاؤ. میں تو گمراہ ترین بندہ ہوں نا، مجھے گمراہ بھی علی مسلم جیسے بندے نے کیا ہوا ہے نا، مجھ پہ کوئی وہ اثر نہیں ہوتا کسی کی بات کا. علی مسلم پہ تو نہ ڈالو اپنی گمراہیوں کا. نہیں میں تو بھائی علی مسلم امام النواسب والجماعت آف دا ٹک ٹاک. یہ ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ یا مجھے کوئی پتہ نہیں، یہ دنیا ہمیں کہتی ہے. علی مسلم بھائی آپ بتائیں ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ یا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو خود کو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں آپ اپنے ناز سے بدل گئے ہیں. آپ نے کہا امام النواسب، میں علی مسلم بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ناسبی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر سب سے پہلے جو پرانے ترین علماء میں نا امام بربہاری رحم اللہ ایک مشہور عالم گزرے ہیں جنہوں نے شرح وغیرہ لکھی ہے اس کی نا، کتاب و سنہ کی، اصول سنہ کی، جو احمد بن حنبل کے. میرے خیال میں آپ کہیں پر جوگنگ وغیرہ نہیں کر رہے صاحب؟ نہیں کچھ ہیوی چیزیں اٹھا رہا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ناسبیت ہے نا، کوئی بھی شخص کسی کے اوپر بھی یہ جب کوئی کہہ رہا ہوتا نا کہ فلاں بندہ ناسبی ہے تو وہ کنفرم رافضی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ میاں بھائی اگر یہ کلیئر ہو نا میں سب کے اوپر اس کا چھوٹا کر دیں، چھوٹا کر کے بڑا کریں، خود ہی ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے نا کہ فلاں بندہ ناسبی ہے تو وہ شخص کنفرم نہ رافضی ہے. سمجھ آئی؟ نہیں دیکھیں میں یہ سوال نہیں کیا، میں نے یہ کہا ناسبی ہوتا کون ہے؟ یہ روافظ کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، دین اسلام میں یہ ایسی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے. حجر نے لکھا ہے ناسبی کی میں تعریف دکھاتا ہے. اس کے بعد ناسبی وہ بندہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جماعت کے ساتھ تھے. بس میں دکھاتا ہوں. اچھا شکریہ. جی وہ جو صفین میں حضرت علی سے لڑے تھے نا ابن حجر کے مطابق وہ ناسبی ہیں. فتح الباری میں لکھا ہوا ہے نا، مطلب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، یہ سارے ناسبی ہیں. اچھا عثمانی کیا لیں، سیدھا کیا لیں عثمانی. آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ کتاب ہے خسیمہ بن سلیمان القرشی الطرابلسی کی، روایت نمبر اس کی 61 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے. اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیے گا. کہتے ہیں انبانا عبد الرحمن قال حدثنا خسیمہ قال حدثنا صالح بن علی النوفلی قال وسألت احمد بن حنبل ان تفصیل، وہ بیان کرتے تھے تفصیل اس چیز کو بیان کیا جا رہا تھا، کس چیز کو؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال لی ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علی فی الخلافہ. ابھی یہ میں نے دکھایا کہ احمد بن حنبل نے یہ سب سے پہلا موقف پیش کیا. ابھی میں پورا پڑھتا ہوں آپ کو واضح بھی ہو جائے گا. پھر آپ نے یہ بھی دکھانا ہے کہ احمد بن حنبل سے پہلے کسی نے یہ موقف علی کو چوتھے نمبر پہ رکھا. آپ نے بھی دکھانا ہے. ابو معاویہ بھائی دیکھیں پلیز معذرت کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟
وَيُذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَفِينَةٌ يَكُونَ خِلَافَةٌ وَرَحِمَةٌ 30 سنة، یعنی کہ احمد بن حنبل نے وہ روایت جو ضعیف روایت ہے، کون سی ضعیف روایت؟ وہ 30 سالہ خلافت والی، سعید بن جمان والی، وہ پیش کی، اس کو بنیاد بنایا اور اس کو کہا کہ اس کی مدت جو وہ 30 سال ہوگی، سلاسین کدھر گیا لفظ ہے یار، ایک منٹ. ثم عمر ثم علی فی الخلافہ ویذهب الی حدیث سفینۃ یکون خلافۃ ورحمۃ 30 سنہ، یعنی کہ 30 سال جو ہے وہ خلافت رہے گی. قلت لہ یا ابا عبداللہ، وہ بندہ جو تھا اس نے کہا کہ کیا آپ یہ واقع میں کہہ رہے ہیں کس چیز کے بارے میں کہ علی کی جو خلافت، ثم علی فی الخلافہ ویذهب الی حدیث سفینۃ یکون خلافۃ ورحمۃ 30 سنہ. قلت لہ یا ابا عبداللہ فتعرف من قال علی فی الامامہ والخلافہ، آپ علی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ علی پاک جو ہے، مولا علی پاک، وہ خلیفہ بھی تھے یا امام بھی تھے. تو ابو عبداللہ نے فرمایا اس شخص کو سنی ہم مانتے ہیں. وہ ابو عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اس شخص کو وہ سنی مانتے تھے. ابو عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ قال لا احمد بن حنبل ولا يعجبني من وقف على علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الخلافہ. قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ ونترحم علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ علی کو بھی خلیفہ مان رہے ہیں. وہ بندہ جو تھا سامنے بات کرنے والا، تو احمد بن حنبل نے کہا کہ ہاں میں اس کو خلیفہ مان رہا ہوں، لیکن وہ جو سنی ہوگا نا وہی اس کو مانے گا جو یہ کہتا ہے کہ علی امامت اور خلافت میں سب سے اوپر. انہوں نے فرمایا نہیں، احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے وہ شخص بالکل پسند نہیں ہے جو خلافت کے معاملے میں علی بن ابی طالب پر آ کر رک جائے، یعنی کہ وہ آگے بھی مان لے. تو احمد بن حنبل نے سب سے پہلے علی کو چوتھے خلیفہ یعنی کہ خلافت کی پوسٹ کے اوپر رکھا ہے. اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل ہے ابو معاویہ بھائی آپ بس نا فوتگیاں تے رہ گئی، یعنی کہ اس سے نا یہی بات ثابت ہوتی ہے فوتگیاں بھی ایسی انہوں حال دے چ احمد ابن حنبل نے پہلے 3 خلفاء کے ساتھ حضرت علی کا ذکر کیا کہ وہ خلیفہ ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کسی بندے نے جناب حضرت علی کو خلیفہ کہا ہے، تو میں اس کا ثبوت جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کروں. اور یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے آ کے تان کر دیا کہ آپ نے علی کو کیوں خلیفہ بنا لیا، کہ ہے کوئی تان وغیرہ؟ کیوں نہیں پوچھا؟ ہاں تان ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں میں نے وہی تو پڑھا تھا آپ کے سامنے، یہ دیکھیں جی 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 ابو معاویہ بھائی میں نے وہی تو آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھے ہیں، لیکن آپ نے شاید اس پہ نوٹس نہیں کیا. یہ دیکھیں ولا یعجبنی، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب، یہ سن لیں نا. اچھا وہ کہتے ہیں ولا یعجبنی، وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کس چیز کے اوپر؟ من وقف علی بن ابی طالب عنہ فی الخلافہ، یعنی کہ ان کو بھی خلافت کی پوسٹ دے رہے تھے احمد بن حنبل. تو میں نے اس لیے آپ سے دیکھیں نا میاں حمزہ بھائی، آپ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ من وقف، کہ انہوں نے وقف کر دیا علی من وقف، کہ ادھر رکنا نہیں چاہیے. ہاں کہ علی کی خلافت جو ہے اس کے اوپر وقف رکنا نہیں چاہیے، علی کی خلافت کے آگے بھی جانا چاہیے. بات سمجھنا، بات سمجھنا، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس بندے نے تعجب کس بات پر کیا کہ آپ نے صرف علی کو خلیفہ تک کیوں، آگے لوگوں کو خلیفہ کیوں نہیں کہا؟ یہی بات ہو رہی ہے. یہاں سے آپ مقدمہ کیسے ثابت ہو رہا ہے وہ مجھے سمجھا دیں. میں دکھا دیتا ہوں. یا ابا عبداللہ قلت له یا ابا عبداللہ فتعرف من قال علی فی الامامہ والخلافہ. علی ہی کا کیوں پوچھا گیا یہاں پہ؟ اس کا جواب نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یا کویسچن مارک کے ساتھ فتعرف من قال علی فی الخلافہ والامامہ. کیا آپ اعتراف کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ علی کی خلافت اور امامت کا؟ آگے کیا کہا؟ قال اللہ. کویسچن مارک کیوں ہے؟ کویسچن مارک کیوں ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے رائے نہیں تھی علی کی خلافت. بات تو سن لینا. انہوں نے کہا کہ ابا عبداللہ نہیں دیکھیں میاں حمزہ بھائی آپ دیکھیں، آپ نے اگر ٹھٹا مذاق کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. نہیں سر بولے میرا ایسا ایک انداز ہے، لیکن آپ بولیں کوئی مسئلہ نہیں، معذرت. یہاں پر جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے نا کہ یہاں تک انہوں نے خلافت کو محدود کر دیا حدیث کے اوپر، تو اس لیے اس بندے نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں علی کی خلافت اور امامت پر، اور اس کے بعد انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے صرف علی تک اس خلافت کو وقف کر دیا، کیونکہ اوپر سر ایسا نہیں سر اس سے پہلی لائن بھی پڑھنی ہے آپ نے. قلت له یا ابا عبداللہ، انہوں نے کہا ابا عبداللہ احمد بن حنبل سے فتعرف من قال علی فی الامامہ والخلافہ. کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں یا تسلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ علی جو ہے وہ امامت اور ہاں تو کویسچن مارک کیوں آ گیا؟ جی کہ آپ علی کی خلافت اور امامت کا اعتراف کرتے ہیں. آگے انہوں نے کیا کہا؟ ہاں تو آگے دیکھیں نا، قال آگے کیا کہا؟ قال اللہ. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ولا يعجبني من وقف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. میاں حمزہ بھائی انہوں نے کیا کہا کہ آپ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ علی امام اور خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ قال اللہ. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں ہے
تو آپ اس بات کی مجھے پیش کرنی تھی کہ اس چیز کے اوپر نہیں کہا سر, اس چیز کے اوپر سر قال لا کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے, انہوں نے 30 سالہ خلافت میں پہلے ایڈ آن کیا ہے. اور سر سن لیں نا معاویہ بھائی, سن لیں ایک منٹ. ابو بکر خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علی فی الخلافہ. احمد بن حنبل تو 30 سالہ خلافت میں علی کو ڈال رہے ہیں. کہاں پہ لا کہہ رہے ہیں وہ, لا جو اگلی بات کے اوپر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ بھی مانتے ہیں, یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. قال لا قال احمد بن حنبل نے قلت له یا ابا عبداللہ فتعرف من قال علی فی الامام والخلافہ, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر لا کہا گیا. وہ بندہ جو کہہ رہا نہیں میں مانتا علی کی خلافت, ہاں تو احمد بن حنبل نے موقع پیش کیا نا, آپ نے اس کا جواب دینا. اچھا یہ جو سمجھ لگی ابھی لا جو احمد بن حنبل نہیں کہہ رہے سر, احمد بن حنبل 30 سالہ خلافت جو ہے وہ اس سے استدلال کر کے علی کو ڈال رہے ہیں. میں نے یہ پیش کیا کہ علی کو احمد بن حنبل نے سب سے پہلے چوتھے خلیفہ پہ رکھا ہے. ابھی آپ پیش کریں سر, آپ کے پاس احمد بن حنبل سے پہلے کا کوئی قول موجود ہے؟ اچھا دیکھیں, کیا اس جگہ پر کہیں پر بھی اس بات کا اقرار ہے کہ احمد ابن حنبل پہلے شخص تھے جنہوں نے علی کو خلیفہ کہا ہے؟ آپ اسے پہلے دکھا دیں گے, ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. دکھائیں آپ کا یہ دعویٰ. یار آپ نے اگر مذاق کرنا ہے تو مجھے کہہ دیں کہ نہیں میں سیریس ہو کے ڈسکشن کرتا ہوں, آپ ٹھٹا مٹا دیکھ لیں. چاچو بھائی ابو معاویہ بھائی سیریس ہو کے بات کرتا ہوں, وہ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں. ابو معاویہ بھائی آپ دکھا دیں کہ آپ, اچھا میاں حمزہ بھائی میری بات, آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ احمد ابن حنبل پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کو خلیفہ کہا, ٹھیک ہے, اور اس موقع پر لوگوں نے ان پر تان کیا کہ یہ توہین ہے حضرت اللہ زبیر. آپ نے جو پہلی روایت دکھائی میں نے پہلے دکھا دی, وہاں پر خلافت کا کوئی لفظ نہیں ہے. اسی کنٹیکسٹ میں بات ہی لیتا رہا ہی کا میں نہیں آپ نے کیا نا یار. میں ایک منٹ کا مطلب ہی نہیں, ایک منٹ دو یار, میں اتنی دیر سے سن رہا ہوں کہ آرگیومنٹ یہ چل رہی ہے کہ حمزہ نے کہا احمد بن حنبل نے جو ہے نا وہ پہلا بندہ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ 30 سالہ خلافت میں ڈالا نا امیر المومنین ہے یا خلیفہ راشد. 30 سالہ خلافت نہیں, انہوں نے پہلا وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو خلیفہ کہا. ہاں لیکن چوتھے پر, لیکن حمزہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری, حمزہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. صفین میں ایک گروہ نے آ کر کہا تھا حضرت علی کو امیر المومنین, وہ بھول گئے آپ. وہ خوارج کا دام مستدرک میں 45-27 نکال لیں جنہوں نے حضرت علی کو کہا. اور سر میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا, میں خوارج کو مسلمان ہی نہیں مانتا, میں تو ان کو جہنم کے کتے مانتا ہوں نا. میں کون سا وہابی ہوں جو خوارج کو بھی مسلمان سمجھوں, حالانکہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دین سے نکل جائیں گے, دین سے پار. دیکھیں علی مسلم بھائی, آپ نے کہا کہ احمد ابن حنبل پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کو خلیفہ کہا, ٹھیک ہے. میں نے نہیں, حمزہ نے کہا یہ, میں تو بھائی خوارج کا کہتا ہوں, خوارج نے کہا تھا. بات تو سن لینا پاس, اب میرا یہ حق بنتا ہے. میں مسلمانوں کی بات کی سانی احمد بھائی, مسلم بھائی. اچھا آپ نے خوارج جب انہوں نے خلیفہ مانا اسی وقت سے کافر ہو گئے تھے یا جب انہوں نے خروج کیا اس وقت کافر ہوئے؟ خوارج جو ہیں جب انہوں نے, یعنی کہ میں ان کو کافری اس بنا کے اوپر سمجھتا ہوں جو علی کی جماعت کے لوگ تھے, علی کی جماعت کے لوگ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد وہ خوارج ہوئے, کافر ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ علیہ السلام تیسرے خلیفہ راشد, اس کے بعد وہ فارغ تھے. وہ علی کے ساتھ ہوں, وہ میں کہتا ہوں علی کو چھوڑ کے بھائی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی بھی صحابیہ کے ساتھ بھی ہوں, وہ کافر تھے جب اللہ کے نبی کا فرمان. دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ کافر اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. ہاں منافق آ گیا نا اللہ کے نبی کی جانب سے بھی. اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ ان سے, میں بتا دیتا ہوں, مصنف میں ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا بالکل وہ کفار تھے, کفر کیا. اور روایت سامنے لگا دیجیے گا مصنف کو. نہیں اصولی طور پہ بھی تو وہ کافر ہے نا. موقف دکھائے نا پہلے, احمد بن حنبل کا موقف دکھائے نا پہلے, اس سے کس نے علی کو خلیفہ کا. میں نے نہیں ہر چیز دکھانی, ابھی آپ بھی دکھائیں, میں وہ بھی دکھاتا ہوں. پہلے وہ دکھائیں گے علی کو خلیفہ کس نے کہا. میں علی بھائی بات کیجیے گا ذرا. کوئی بات نہیں, آپ کرنے بات. دیکھیں میں یہاں تو آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں, اگر یہاں پر میں کوئی دعویٰ لے کے آتا پھر اس کا ثبوت دینا میرا حق ہے, فیئر انف. اگر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس لیول نہیں, دیکھیں کیا وہ لوگ قتل کے سبب کافر ہو گئے تھے؟ میرا تو سوال یہ ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, یار میاں بھائی آپ بار بار مناظرے کے موڈ میں کیوں چلے جاتے ہو؟ میں مناظرے کے موڈ میں رہتا ہوں بھائی 24 گھنٹے, میرا کام یہ ہے.
आप देखें नहीं जब आप आपको दिखा रहे हैं, आपका भी बस है ना, हमारे भी कुछ एतराज आते हैं अली के ऊपर भाई, आप करें, उसको भी मैंने क्लियर आप करें ना। आप तो दिखाएं फिर अहमद बिन हम्बल से पहले किसने अली को चौथा खलीफा माना है, वो दिखाएं। बात तो सुने ना मियां हमजा भाई, बात तो सुने। अम्मार बिन यासिर ने आप अली को खलीफा छोड़ के ना हजरत अली को काफिर भी कहें तो मुझे उस पर कोई मसला नहीं है भैया, आपका नुक्ता नजर है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको उसका भी जवाब दे दूं, ये फतहुल बारी है और ये नासबियों की तारीफ इसमें आपको मिल जाती है। फतहुल बारी पारा नंबर 20 है और सफा नंबर 823 है, किताबुत तौहीद। कहते हैं नासबी नास आप भाई पूरा दसांगे, ऐसे ही हर हवाला ला के बैठ दसीदा सानू भी दसन ना भाई। अहमद बिन हम्बल तो पहले अली भाई, असी अली मुस्लिम दी शागिर्दी एवें नहीं करते हैं भाई, यार कीता ते यार अब अम्मार बिन यासिर ने कीता ते यार, की हो गया यार। ओ यार देखो, बिल्कुल अम्मार बिन यासिर का मौके पे फिर दिखाना पड़ेगा ना। अम्मार बिन यासिर जो है सर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा है कि ये काफिर है। दिखाऊं? मैं दिखाता हूँ, ये नासबी वो लोग नहीं लगा दे अली, मैं दिखाता हूँ अल्लाह की कसम मैं दिखाता हूँ। नासबी वो लोग हैं जो मुआविया के साथ जंगे सफीन में थे, इनका इत्तेकाद ये था कि अली उस्मान के कातिलों को पहचानता है। लो जी, अली पहचानता भी था, बदला फिर भी नहीं लिया सर, और बावजूद कुदरत के साथ नहीं लेते। देखें क्या ये ज्यादती नहीं है कि लोगों ने ये कहा, उन लोगों को नासबी कहा जाता है जिनका ये दावा था कि अली उस्मान के कातिलों को पहचानता है। इससे ये बात साबित हाँ, तो हम नासबी हैं, हमारा भी, हम इसीलिए तो अपने आप को नासबी कहते हैं ना, हमारा भी यही एतकाद है, हमारा मकसद ये है। अच्छा, इसकी दलील क्या है आपके पास कि वो उनको पहचानता थे? वो जो रिवायत है ये सामने लिखा है, देखें, एक हज़रत अली ने खुद फरमाए, एक अली ने खुद फरमाए, ये दलील है ना। बात सुन लेना अली मुस्लिम भाई, हज़रत अली खुद कह रहे मुझे शर्म आती है इनसे बैत लेते हुए, जिन्होंने उस्मान को कत्ल किया, तो पहचान चले वो रवायत भी सामने लगा दे यार। मैं आज आपसे ना हवाले लेने के लिए आया हूं, मैं आज आपसे ना हवाले लेने के लिए आया, देखिए ठीक है, हवाले बताते जाए आज, ठीक है, आप शर्म महसूस ना करें, हवाले बता मुझे। अबू मेरा मिशन है नासबी पार्टी को ज्वाइन कर लें आज। देखें यार, देखें मैं कहता हूँ अगर तो भाई देखें सीधे सीधे में आज पैसा भी है भाई, बात सुने, भी है, इल्म भी है, हर चीज मिलेगी। बात सुने, हाँ भाई, मेरे साथ करने बाद में ना आपने वो सलूक करना है ना जो ज़िया ने शामी के साथ किया है, या ज़िया ने जो है ना उसके साथ इलामा उज़ैर के साथ किया है, तो फिर भाई मुझे अपनी बात बहुत प्यारी है। नहीं अबू मुआविया भाई देखो, हमारे साथ बिल्कुल मत मिलना, हम लोग बहुत अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। आप शरीफ आदमी हो यार, आप वहीं सही हो जहाँ पर आप हो। देखिए यार, इसका मतलब तो ये है कि आपने यहूदियों की तरह ना, बात तो सुन ले, आपने यहूदियों की तरह एक ग्रोह मखसूस बना लिया है, किसी और शख्स को दाखिल नहीं होने दे रहा। क्या ये ज्यादती नहीं है भाई? आपके पास हक है तो हमें भी पहचानने का मौका दे। चले यार, आपको पूरा मौका देते हैं। उस्मान गनी बाकी मैं ना असल में जब ऊपर आया था ना यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, वो आप किताब लिख रहे हो, खुदा के लिए मुझे उसका PDF भेज दो, मैंने पढ़नी है। और कैसे आपके तरला मिटा करूँ मैं यार, वो हजरत मुआविया की खिलाफत पर। अच्छा ओके ठीक है इंशाल्लाह ताला जो भी दे देंगे जल्द दे देंगे। हमारे पास तो बड़ी वाज़ेह दलाइल मौजूद है उनके खिलाफ। भाई मैं वो तो कह रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, बाकी बंदे हो सकता है मुझे हिदायत मिल जाए। मैं भी कल को यहाँ पे, बात सुने, हो सकता है कल को मैं भी यहाँ रोड लगा के बैठा हूँ, अली की खिलाफत साबित करो, ठीक है भाई, इंसान को दलील को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये बाकी अभी वो मियां हमजा भाई कहाँ गए हैं जहाँ पर उन्होंने बात सुनी? मेरे लिए तो शॉकिंग चीजें हैं। आप रोड लगाओगे लेकिन हम मानते हैं भाई उनके खिलाफत को। साथ भी नबी वकास ने जो हजरत अम्मार बिन यासिर को कहा है ना, नहीं आपने अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जिक्र किया था, गलबन अब्दुल्ला इब्ने मसूद का जिक्र किया था, उन्होंने उनको काफिर कहा। हमजा चेक करिए, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत उस्मान से पहले वफात पा चुके। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बंदे नहीं है, ये देखिए पहले चेक कर लो। मेरा ये ख्याल है कि वो कत्ल उस्मान से पहले, सीना उस्मान की शहादत से पहले फौत हो चुके। नहीं है नहीं, वो कूफा में बाद में रहे हैं यार। नहीं वो पहले रहे हैं ना, उमर रजी अल्लाह ताला ने उनको कूफा भेजा था ना, वो तो वहाँ के वो थे ना, क्या नाम है, आलिम, बतौर आलिम गए थे ना दीन सिखाने के लिए। अच्छा तो हाँ सैयदना उमर ने जब फतह किया था ना। वैसे मुझे अली मुस्लिम भाई आप एक बात बताएं कि सहाबाए किराम की जिंदगियां लेने के लिए आप किन किताबों की तरफ रुजू करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम? सहाबा किराम की जो सबसे बड़ी जो किताबें हैं, ये तो ये इब्न हजर और इमाम ज़ाबी ने लिखी है ना, सबसे बड़ी जो है
ٹھیک ہے نا. نہیں ذاتی کی سچ تو کوئی کتاب نہیں ہے. سیر الانام النبلاء میں تو بہت سارا تذکرے ہیں دوسرے لوگوں کے. تابعین وغیرہ بھی ہیں ان میں تابعین، لیکن کہ جو اصحابہ جو ہے فی تمیز صحابہ اس میں سب سے زیادہ اس پر آپ اعتماد کرتے ہو؟ آپ مثال کے طور پر آپ اس کو ایک نہیں سندیں تو دیکھنی پڑتی ہیں، سندیں تو دیکھنی پڑتی ہیں. یعنی کہ دیکھیں اگر ابن حجر نے کہا کہ یہ بندہ فلاں سال میں فوت ہوا، اس کی آپ سند دیکھیں گے؟ ابن حجر عمومی طور پہ کوٹ بھی کر دیتے ہیں نا کس سے یہ بات سنی ہے انہوں نے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جہاں پر نقل کیا اس کی آپ وفات وغیرہ دیکھیں گے. اگر کوئی وہ بات ذکر کرتے ہیں اس کی بھی سند دیکھیں گے آپ؟ نہیں ابن حجر اگر بالکل ہی بغیر کسی سند کے یہ لکھ دیتے ہیں نا کہ فلاں بندہ فلاں ٹائم پہ فوت ہوا، ہاں تو سند دیکھنی پڑے گی اس کی. نہیں موسٹ آف دا ٹائم جہاں تک میرا مطالعہ ہے نا تو وہ نقل کر دیتے ہیں کہ یار فلاں نے کہا یہ اس سن میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے، کیا وہاں پر آپ سند کا جا کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بس جس بندے نے کہا ہے کہ یہ فلاں سن میں فوت ہوئے اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ ہاں نہیں اگر وہ کوٹ کر دیتے ہیں نا کسی عالم کو، فار ایگزامپل کسی تابعی کو کوٹ کر دیتے ہیں، تابعی کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ علی بن آپ بھی جانتے ہیں نا. دیکھیں علی مسلم بھائی تابعین کو وہ بہت کم کوٹ کرتے ہیں. زیادہ تر وہ جو نا جو ہے نا ابن سعد کو کوٹ کر دیا، خلیفہ کو کوٹ کر دیا، ٹھیک ہے، یا کسی اور ایسے جو تاریخ دان ہے مؤرخین کو کوٹ کر دیتے ہیں. ایک منٹ آپ میری کال آ یہ سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ بہت کم تابعین کو کوٹ کرتے ہیں، زیادہ تر وہ مورخین کو ہی کوٹ کرتے ہیں. دیکھیں طبقات ابن سعد تو بہت سے علماء کوٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلاں بندہ صحابی ہے یا نہیں. وہاں پر بھی انہوں نے کوئی دلیل تو نقل نہیں کرتے کہ فلاں مثال کے طور پر وہ بہت قریبی زمانے میں تو وہ بھی نہیں کہتے. موسٹ آف دا ٹائم وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں. اگر طبقات اگر آپ خود سے اٹھائیں تو وہاں پر سندیں موجود ہیں. نہیں سندیں موجود ہیں لیکن وہ بعض بات خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں. مثال کے طور پر آپ خلیفہ کو دیکھیں گے نا وہ کہہ دیتا ہے یہ بندہ فلاں سن میں فوت ہوا ہے. ابن کثیر کو دیکھیں گے وہ بھی یہ طریقہ غیر اختیار کرتے ہیں یہ فلاں بندہ. ابن حجر کو وہ بھی یہی کہتے ہیں. ابن الزابی کی سیر دیکھیں گے نا وہ بھی یہ حوالہ نقل نہیں کرتے. جی وہ آپ نے نا سعد ابن ابی وقاص کا دکھانا تھا کہ انہوں نے کافر کہا. عبداللہ سعد بن ابی وقاص کا. اچھا یہ دیکھیں سعد بن ابی وقاص یہ طریق المدینہ المنورہ ہے، جز اس کا اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 412، روایت نمبر 1124. کیا کہتے ہیں ابن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال بعثني ابي الى عمار رضي الله عنه حين قدم من مصر وبلغه ما كان من عمر فآتيته فقام وليس عليه رضاء وعليه فلتسوه من شعر معتم عليها بعمامة والسخلة وعليه جبة فراء یمانیہ. یعنی کہ وہ پوری بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا یعنی کہ عمار بن یاسر جو ہے نا وہ مصر میں تشریف لے کے گئے. ان کے سر پر ایک پگڑی تھی، امامہ تھا، انہوں نے وہ اتار کے نا سادہ لباس میں تھے یعنی کہ ماما بھی سر پہ تھا. انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا اے ابوالقیدان، آپ کے نزدیک فضیلت والے لوگوں میں سے تھے، آپ خیر سے امید رکھی جاتی، لیکن یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ آپ مسلمانوں میں کیا کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. یار عربی میں پوری پڑھا چھوٹا لفظ بھی ہے، ویسے مجھے پڑھنا آتا ہے ڈونٹ وری، اس کی میں آپ کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں. لب الباب اس کا بیان کر دے تو کہتے ہیں امیر المومنین عثمان کو اکسانے میں مصروف ہیں، یعنی کہ امیر المومنین حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے اوپر مصروف ہیں. یعنی کہ عمار بن یاسر کا جو رد عمل تھا نا وہ حضرت عثمان کو جو ہے نا وہ یعنی کہ ان کے خلاف لوگوں کو کرتے تھے. حضرت عمار غصے میں اپنا ماما سر سے اتارا، ان کو اتار کے نیچے پھینکا. پھر آگے انہوں نے کہا کیا تم اس عمر میں بھی آگے ہو سعد بن ابی وقاص، تم بوڑھے ہو چکے ہو لیکن تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی اور تم نے اسلام کے لیے بھی جو کچھ کیا ہمیں بھی پتا ہے. سعد بن ابی وقاص نے آگے کیا کہا، اعوذ باللہ الا فی الفتنہ سقط یا عمار. اس سے پہلے انہوں نے ایک آیت پڑھی الا فی الفتنہ سقط وان جہنم لمحیط بالکافرین قال سعد فقال سعد. کیا کہتے ہیں سقط وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. کون سے کافر تھے اس وقت؟ آئی ڈونٹ نو. یہاں پر حضرت دیکھیں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عمار ابن یاسر کو کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو امیر المومنین کے خلاف بتانے کی وجہ سے. تو میں نہیں کہہ رہا نا، میں نے تو آپ کے سامنے لگایا نا. دیکھ اس میں جو الفاظ ہے آپ کا یہ دعویٰ تھا اعوذ باللہ من الفتنہ. اچھا معاویہ بھی میں نے کافر نہیں کہا، میں نے ہاں فتنے سے آگے کیا کہا فقال سعد الا فی الفتنہ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. کافر جو کافروں کو جہنم جو وہ گھیرے ہوئے. کون سے کافر تھے اس وقت؟ آگے الفاظ نہیں، اس کی وضاحت سعد ابن یا عمار
या अम्मार। अगर साद इब्न अबी वकास देखें, इसका मतलब ये है कि सहाबा हक छुपा जाते थे। यही बात और मैं क्यों कह, मैं सहाबा कैसे हक छुपाते थे? उन्होंने सीधा बात की ना, वह इन्ना जहन्नम लमुहीतुम बिल काफिरीन का क्या मानी? देखें कहाँ ये क्या मानी है इसका? नहीं मियां कौन बंदा था? मैं तो कह रहा हूँ ना, हजरत अमार को साद बिन नबी वकास ने बोला है, आपके सामने मैंने अल्फाज दिखा दिए। तो भाई अब मेरी बात तो सुन लेना। आपने पहले कहा कि जी अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हजरत अमार को काफिर कहा, वो आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग थी, कोई बात नहीं। अभी आपने हजरत जो है ना साद इब्न वकास का कहा कि उन्होंने, पक्की कन्फर्म बात है कि उन्होंने हजरत अमार इब्ने यासिर को काफिर कहा। यहाँ पर उन्होंने एक आयत कोट की, तुम बिल काफिर, इनका क्या मानी? अला फिल फितना फी साकत या अमार का क्या मानी? अच्छा, यहाँ पर कोई एक भी आप क्लियर बात मुझे बता दे कि उन्होंने कहा कि और सारे अला फिल फितना थी साकत या अमार, इसका क्या मानी है कि फितने को स्टॉप करो भाई, जहन्नम घेरे हुए काफिरों को। काफिर कौन था? मिर्जा गुलाम कादियानी बेटा था साद बिन नबी वकास के सामने। देखें आप, अस्सलाम वालेकुम भाई, जरा राम राम से। अबू मुआविया भाई अच्छे बंदे हैं, जो है ना जरा। ओ यार मैं नहीं उनको, मैं उनको रिस्पेक्ट दी है सर, तब से अली मुस्लिम भाई के दोस्त हैं, इसी वजह मैंने कभी उनका बदतमीजी नहीं की, कसम से कोई बदतमीजी नहीं की। अपना मियां किंग भाई, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ना लगता है कि आपको पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपने फिक्र कर ली है। चलें आप करें बात फिर भाई, मैं म्यूट पे, आप करें भाई। देखें मैंने अपना, देखें मैं आपसे अबू मुआविया भाई माजरत के साथ, मैंने अगर आपको कोई बुरी बात मेरी कोई लगी हो, कोई लहजा मेरा तलक लगा सर, उसके लिए माजरत। सही है अली मुस्लिम भाई, आप करें बात। देखें मेरा मकसद ये था कि आपने नासबी की तारीफ पूछी, मैंने वो भी आपको दिखाई। मैंने आपको कहा अहमद बिन हंबल ने हजरत अली को सबसे पहले खलीफा राशिद में शुमार किया, चौथे खलीफा पे रखा है, जिसके ऊपर लोगों को ताजुब भी हुआ, वो भी मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद ये चीज थी कि हजरत, चलो मेरा एक, मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद की बात कर दी थी, साद बिन नबी वकास ने अमार बिन यासर के लिए ये एक आयत जो है अला फिल फितनति साकतु व इन्ना जहन्नम लामुहीततुम बिल काफिरीन, ये भी मैंने आपको दिखाया। अभी आप इसके तायनाती कर लें कि आप इसको बयान कर दें कि ये किन के लिए उन्होंने कहा है। जहन्नम जो काफिरों को घेरे वो तो सबको मालूम है, उनके सामने बयान करना या आगे जो अल्फाज हैं अला फिल फितनति साकत व या अम्मार, इसका क्या मानी करते हैं आप वो बता दें मुझे। मैं तो नहीं कह रहा अम्मार बिन यासर जो जहन्नमी है काफिर है, लेकिन ये अल्फाज आपके सामने जो मैंने पढ़े, आप इसमें जो भी तावील करनी है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो मुखातब थे ना हजरत साद बिन वकास, वो हजरत अमार से थे, तो सारे उन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो इस आयत का बयान किया हजरत साद बिन वकास ने। तो ये तो हम तो हमजा भाई अपना हजरत अली को भी जदला से वाली आयत लगाई थी रसूलुल्लाह ने, तो फिर क्या करोगे? यार मसला भाई अगर इजाजत हो, एक मेरा सवाल है। देखिए मैंने इतने अबू मुआविया भाई, एक सवाल मेरा भी तो बनता है कि नहीं बनता हमारी टीम की जानिब से। अली मुस्लिम भाई अगर मुझे इजाजत देते हैं तो, नहीं तो मैं नहीं करता। नहीं करो, बिस्मिल्लाह करो डीएसपी भाई। अच्छा अबू मुआविया भाई चलें, आप हमें समझ लेंगे हमें कुछ भी नहीं पता यार, हम बिल्कुल नाकिस बनने। एक मेरा सवाल है, अभी मैं आपके सामने वो सवाल रखता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। मसला पता है क्या है कि अगर तो मैं आपकी जवाब देने के लिए आया होता ना तो आप हक बजानते। और भाई मैं तो तालिब इल्म हूँ, सीखने के लिए आया हूँ, हो सकता है कल को मैं हैदरी मिटा के ना आगे नस भी लिख दूँ। तो मेरे साथ अभी आप सवाल जवाब, मैं समझता हूँ मुझे पता होगा ना, मैं बता दूंगा। अगर भाई ना पता हुआ तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा जाने से पहले ना एक बात आपने मुआविया भाई और भी करके जानी क्लियर थोड़ी सी ना। आज से तकरीबन 1 साल पहले थोड़ी सी ना बात हुई थी, वो जनती लश्कर वाली ना, जो यानी कि कुस्तुनतुनिया वाले पे, वहाँ पे हमले पे आपने कहा था कि हज़रत बिन मुआविया ने ना वो पहला हमला नहीं किया। हमें रवायतों में मिलता है कि और भी हमले हैं, लेकिन इसका उसका वो मुस्ताहक जो है ना हज़रत बिन मुआविया नहीं है। उस पे थोड़ी सी आपने बात की थी। देखें हज़रत अमीर मुआविया को तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं समझता, यजीद की बात करता है। ऐसी बात है भाई, वो बहरी बेड़े वाली बात है जो है ना, उससे कोई किसी जो है ना आलम ने इनकार नहीं किया। बहरी बेड़े वाले पढ़ के हर जो है ना वो जो बहरी बेड़े वाली रवायत है ना, वो ज्यादातर यजीद के बारे में लोग कहते हैं कि वो गया था, ठीक है, लेकिन हजरत मुआविया के बारे में तो ऐसी कोई बात नहीं करता। क्या आप समझते हैं कि वो पहला जो बहरी बेड़ा हजरत मुआविया लेके गए थे कुस्तुनतुनिया की तरफ? नहीं ना, आपको पता होगा, मैं तो जो है ना सुना है, जितने भी आलमों को पढ़ा है वो तो यही कहते हैं कि जो नहीं। अली मुस्लिम भाई आप इसकी वजाहत कर दें कि वो जो पहला बहरी बेड़ा है वो यजीद की तरफ मंसूब किया जाता है या हजरत मुआविया की तरफ? इसमें वो जो ये दोनों की तरफ मंसूब किया जाता है। नहीं मेरे ख्याल में दोनों गए थे साथ।
نہیں حضرت معاویہ کا جو لشکر گیا وہ گیا ظاہر بحری بیڑا تھا، لیکن وہ قسطنطنیہ تو نہیں گیا نا، وہ قبرص پر دو گیا. لشکر ہیں جنونی بھائی وہ جو قبرص پر گئے تھے نا، اللہ کے گھر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا ہے نا، دو لشکروں کو بشارت ہے. وہی ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے پھر اٹھے پھر سوئے، تو جو ہے نا دوسری بار انہوں نے قسطنطنیہ والی بات کی نا، پہلی بار بحری بیڑے والی بات کی جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ تو الگ الگ لشکر ہیں. اچھا الگ وہ جو روایت ہے، یہ روایت ہے علی مسلم بھائی، یہ روایت جو ہے وہاں اگر آپ موطا امام مالک دیکھیں گے نا، جس کا آپ نے پہلے حوالہ بھی کوٹ کیا امام مالک کا، وہاں پر جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کے سر میں جوئیں تھیں اور وہ ام حرام کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں اس روایت؟ وہ خالہ ہے آپ کی یار، یہ ثابت ہے کہ وہ خالہ ہیں آپ کی؟ ہاں. کس نے کہا ہے؟ کہاں ثابت ہے؟ دکھا دیجیے مجھے، حوالہ دے دیجیے. آپ مصعب زبیری پڑھ لیں، نسب قریش پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں، حوالہ تو کوٹ کرنا ہوتا ہے. مصعب زبیری اگر کہہ دیں کہ یہ فلاں شخص فلاں رشتہ دار ہے، آپ وہ قابل اعتماد بندہ ہے آپ کی نظر میں مصعب زبیری؟ بھائی یار وہ سب سے جو ہے نا نسب قریش کی جو ہے نا سب سے پہلی والی کتاب ہے، سیدنا زبیر کے پوتے ہیں جنہوں نے لکھی ہوئی ہے یار. میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 150-60 ہجری میں وہ کتاب آئی ہے. خالہ ہونے کے اوپر اعتراض موجود ہے کیا؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ مصعب زبیری نے غالباً حجر بن ندی کو صحابی لکھا ہوا ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے. میں تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا. رانا بھائی، ہاں میں کہہ رہا تھا جہاں تک میرا مطالعہ انہوں نے تو حضرت حجر بن ندی کو کہا ہے صحابی رسول ہے وہ. مصعب بن زبیری میں ہاں مصعب زبیری نے کہا ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. چلو دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اگر لکھا تو دیکھیں گے. جو ہے اچھا ویسے اگر انہوں نے لکھا تو پھر وہ ہوں گے. دیکھیں وہی تو میں دیکھیں میں وہی سند کو چھوڑیں، جو ہے نا وہ خود سند ہے دراصل، یعنی کہ اگر وہ کسی شخص کا تعین کر دیں، دیکھیں رانا بھائی، اگر وہ کسی شخص کا تعین کر دیں کہ یہ فلاں رشتہ دار ہے فلاں کا، تو آپ کے نزدیک وہ حجت ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. یار میں دیکھو یہ پہلے ام حرام کے بارے میں، جی دیکھ لیجیے. ام حرام و ام سلیم من محارم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل گیا ہوا بڑا شور آ رہا ہے بھائی. معذرت یار میرے پیچھے فین چل رہا ہے، میں منع کر دوں. اچھا 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 اچھا. ام سلیم سہلہ اور میرے خیال میں کافی ہو چکی ہے. اگر چاچو جان آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ پھر کچھ ہوگی. رانا بھائی آپ فون کر دیجیے گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. چلو اپنا حیدری بھائی دیکھو میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں احتیاط کراں گا کہ تساں دی لائیو تے اگر میں کوئی ایسی گل نہ کراں. دیکھو میں ہر اس بندے دی عزت کرنا. دیکھو علمی اختلاف ہے نا جڑا علمی اختلاف ہر کسی نہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن تمیز دا جڑا دائرہ ہے نا انہوں نے بہت ہی امپورٹنس دینی چاہیے. جیکر میں گل کیتی سی